we have a reservoir of highly qualified and experienced experts. हमारे जो potential officers, इनको आपने leadership के लिए तैयार करना है. हमने जो system बनाया हुआ है उसमें घोड़े और गधे में कोई तमीज नहीं है. जितनी positions 20 grade 21 22 की हैं, they become open to these people who have come through the comparative process. यहाँ जिसको देखो उसकी रिपोर्ट जो है वो बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट है. इम्प्लीमेंटेशन वो तो वही ऑफिसर्स कर रहे हैं जिनकी कुर्सी जो है खतरे में है. खुशामदीद, मेरा नाम एजाज हैदर है. आज का मौजूए गुफ्तगू है सिविल सर्विस की इस्लाहात. सिविल सर्विस जो है वो किसी भी रियासत के लिए बहुत अहम सर्विस होती है, इस हवाले से कि जो रियासत के और हुकूमत के जो मामलात हैं वो बुनियादी तौर पे सिविल सर्विस चलाती है और इसमें बहुत से मुख्तलिफ महकमा जात होते हैं. और इसके हवाले से हमने बात करनी है कि क्या हमारी सिविल सर्विस इस वक्त जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक है या हमें इसमें तब्दीली की ज़रूरत है. और इसलिए मैंने शरीक गुफ्तगू किया है डॉक्टर इरशद हुसैन साहब को. डॉक्टर इरशद हुसैन का 2 दहाइयों का तजुर्बा है. वर्ल्ड बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर भी रह चुके हैं. उसके अलावा पिछली हुकूमत में मुशीर थे वज़ीर आज़म के इदारा जाती इस्लाहात के हवाले से, और प्रोफेसर एमेरिटस भी हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के. तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया शरीक गुफ्तगू होने का. आपने चूंकि इसके ऊपर काम भी किया, तो पहले तो हमें इस तरह, क्योंकि कदम ब कदम चलते हैं, पहले तो हमें ये बताइए कि क्या इस वक्त हमारी जो सिविल सर्विस है, जो मुख्तलिफ महकमे हैं, क्या वो जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हैं, और अगर नहीं हैं तो उसकी क्या वजह है? नहीं, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एजाज कि आपने मुझे मौका दिया इस प्रोग्राम में शिरकत का. आपके सवाल का जवाब बिल्कुल नफ़ी में है कि हमारी जो सिविल सर्विस है वो हमने इनहेरिट की थी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से, और उनका काम ये था कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, रेवेन्यू कलेक्ट करें. ये 2 चीज़ें थीं जो कि इंडियन सिविल सर्विस के जितने अफसरान थे, चाहे वो ब्रिटेन से आते हों या इंडियन नेशनल्स हों, उनकी जिम्मेदारी ये होती थी. और 24 साल की उम्र में उन्हें एक कंपैरेटिव एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के ज़रिए सिलेक्ट किया जाता था और उनका एक काडर बन जाता था और वो हुक्मरानी करते थे सारे मुल्क पे. इसीलिए इसको स्टील फ्रेम कहते थे. और पार्टीशन के बाद दोनों मुल्कों ने, इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी, सिविल सर्विस का वही स्ट्रक्चर जो उन्होंने ब्रिटेन की गवर्नमेंट से इनहेरिट किया था उसी को कायम रखा. और शुरू में क्योंकि नेशन बिल्डिंग हो रही थी, रेफ्यूजीज की रिहेबिलिटेशन हो रही थी, नई इंडस्ट्रीज मुल्क में बन रही थी, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, तो क्योंकि उनकी आईसीएस के ऑफिसर्स की 100 मुसलमानों ने जो ऑप्ट किया था पाकिस्तान पे, उनकी बड़ी एक्सपीरियंस थी, तजुर्बा था, कॉम्पिटेंस थी, तो उस ज़माने में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और मुल्क के जो मसाइल थे और जो वहाँ उनको दरपेश थे, उनको बड़ी खुश असलूबी से उन्होंने पूरी तरह से अंजाम दिया. लेकिन जब एक आप डेवलपमेंटल स्टेट बनाना चाहते हैं किसी मुल्क को कि यहाँ के लोगों की आम जो ज़िंदगी है उसमें बेहतरी आ सके, उनको जॉब्स मिल सकें, उनको तालीम मिले, उनके सेहत हो, पानी पीने का, बिजली हो, जो बेसिक पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, उसके लिए ये सिविल सर्विस की कोई तैयारी नहीं थी. और ये डोमिनेट करते थे सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को और उसके साथ साथ फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन को. तो एक किस्म की एंटाइटलमेंट हो गई थी कि जितनी ऊपर की पोजीशंस हैं
یہ ساری سول سروس آف پاکستان کے آفیسرز کو دی جائے گی. اچھا، انگریزوں کے زمانے میں ایک تھا کہ یہ سیکیورٹی آف جاب رہے گی کہ کوئی بھی حکومت بغیر کسی ڈیو پروسیس کے ان کو نوکری سے نہیں نکال سکتا. اس کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی تھی. تو یہ بڑے دبنگ فیصلے کرتے تھے اور بہت اچھی طرح سے اپنا کام کرتے تھے کیونکہ ان کو اتنا خوف نہیں تھا. تو یہ سلسلہ ایوب خان کے زمانے میں چلتا رہا، اور ایوب خان کے زمانے میں آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ پاکستان نے بڑی ترقی کی اور ڈیولپمنٹ میں کافی آگے چلا گیا. وہ الگ اسٹوری ہے کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں ڈسپیرٹیز جو تھی بڑھ گئیں. لیکن جب بھٹو صاحب آئے 1971 کے بعد، تو انہوں نے سول سروس آف پاکستان کو کہا کہ یہ بہت زیادہ پاورفل آرگنائزیشن ہے، اور یہ جو پولیٹیشینس ہیں، الیکٹڈ پولیٹیشینس ہیں، الیکٹڈ پارٹیز ہیں، ان کو کام نہیں کرنے دیتی اور ان کو یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، اس لیے اس کو ایبالش کر دیا جائے. اور وہ جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی تھی کہ آپ کو کوئی بغیر ڈیو پروسیس کے آپ کو نوکری سے نہیں نکال سکتا، وہ انہوں نے ختم کر دی. پہلے یحییٰ خان نے 303 میں آفیسرز کو نکال دیا ایٹ ہز اون ڈسکریشن، وداؤٹ اینی نوٹس، وداؤٹ اینی شو کاز نوٹس، وداؤٹ اینی جوڈیشل پروسیس. اور بھٹو صاحب نے آ کے اور بھی 1600-1700 افسروں کو، تو ایک تو خوف چھا گیا کہ جو ان کے پرانے کانٹریکٹ تھا حکومت کے ساتھ کہ ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکے گا وداؤٹ اینی ڈیو پروسیس، ایک تو وہ ختم ہو گیا. دوسرا، انہوں نے سول سروس کا کارڈر ایبالش کر دیا، اور تیسرا کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ختم کر دی. جب یہ چیزیں انٹروڈیوس ہوئیں ان دا مین سول سروس فیبرک، ایک اور انہوں نے کام کیا. وہ کیا کہ لیٹرل انٹری سے آؤٹ سائڈ دا سول سروس کارڈرز لوگوں کو انڈکٹ کرنا شروع کیا. وہ سول سروس میں وہ لوگ آئے جن کے پولیٹیکل کنیکشنز تھے، جو پی 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 کے بڑے نزدیک تھے. ان کو انہوں نے ڈپٹی سیکرٹریز، جوائنٹ سیکرٹریز اور وہ بنانا شروع کر دیا، آلدو ان کی کوئی نہ ایکسپیرینس تھی نہ ان کی کوئی ایکسپرٹیز تھی. تو یہاں سے معاملہ جو ہے وہ گمبھیر ہونا شروع کر دیا. اور جو برائٹسٹ اینڈ بیسٹ ہمارے سول سرونٹس ہوتے تھے، ٹیلنٹڈ یوتھ ہوتا تھا، اس نے سول سروس کی طرف رجحان دینا چھوڑ دیا. اور وہ لوگ جو کہ سول سروس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے کہ جی کسٹم کی نوکری ہو، پولیس کی نوکری ہو، انکم ٹیکس کی نوکری ہو جہاں ہم پیسے بنا سکیں، وہ لوگ اب یہاں آنے لگے. تو کمپٹنس کا لیول بھی ختم ہوا، اور جو اچھے لوگ آنا چاہ رہے تھے ان کو کوئی موٹیویشن نہیں تھا کہ وہ سول سروس کو جوائن کریں. اس کے بعد ضیاء الحق کا زمانہ آیا، لیکن انہوں نے غلام اسحاق خان صاحب کو پوری ایک ڈیلیگیٹ کر دی تھی ایڈمنسٹریٹو پاورز، اور خود اپنے اسلامائزیشن کا جو ایجنڈا تھا اس کے اوپر زیادہ توجہ دے رہے تھے. اور انہوں نے جو ایڈمنسٹریشن اور سول سروس تھی، تو 1980s کی دہائی میں ہم نے دیکھا کہ جو سول سرونٹس تھے، جو آئی سی ایس کے پرانے رہ گئے تھے یا سی ایس پی، جیسے میں نے 1964 میں جوائن کی تھی سول سروس، اور ہمارے پاس اس بیچ میں 7 اور 8 آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ماسٹرز ڈگری ہولڈرز تھے. میں خود برٹش کولمبیا کا تھا. اس طرح کے لوگ، ان کو آگے انہوں نے موقع دیا کہ وہ اچھی جابس پہ میرٹ پہ کام کرے. تو 80s کا دہائی چلتی رہی. اب آیا 1988 کے بعد سے ڈیموکریٹک ایوولوشن. اس میں پولیٹیسائزیشن شروع ہوگی کہ ایک تو آپ نے لیٹرل انٹری سے لوگ شروع کیے، کیلیبر آپ کے آفیسرز کا کم تھا. دوسرا، پولیٹیشینس نے یہ کہا کہ جی ہم کو تو اپنی مرضی کے آفیسرز چاہیے. تو لائلٹی rather than competence and merit became the hallmark of the civil service postings and transfers. تو محترمہ بے نظیر نے کہا کہ یہ ضیاء الحق کے
جو باقیات ہیں ان کو ہم نکالیں, کیونکہ they were loyal to ضیاء الحق, and we will bring in our own people. اس کے بعد میاں نواز شریف آئے, انہوں نے کہا یہ باقیات ہے بیگم صاحبہ کی, یہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں, ہم اپنی مرضی کے آفیسرز لے کے. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب کے 1985 میں بن گئے تھے, تو ان کو پورا ایک موقع مل گیا تھا کہ کون سے سول سرونٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ کام کر. تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور پولیٹیسائزیشن جو ہے وہ بڑھتی گئی. تو جو ہال مارک تھا نیوٹرلٹی, امپارشلٹی, آبجیکٹیوٹی, انٹیگریٹی, وہ ساری ہماری سول سرونٹس کی ختم ہو گئی. لیکن وہ جو انٹائٹلمنٹ کا کلچر تھا, آلدو بھٹو صاحب نے سی ایس پی کو ختم کر کے آل پاکستان یونیفائڈ کارڈرز شروع کر دیے تھے, لیکن وہ جو انٹائٹلمنٹ کا تھا کلچر وہ چلتا رہا, وہ چلتا رہا. تو یہ ایک ہماری سب سے بڑی خرابی ہوئی کہ 17 گریڈ پہ آپ نے 24 سال کی عمر میں کام کیا, 5 سال کے بعد آپ 18 گریڈ میں آ گئے, 5 سال کے بعد 19 میں آ گئے, اس کے بعد آپ سیکرٹری ٹو دا گورنمنٹ بن گئے. کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ فوج کا ہے اعجاز, تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دونوں پی ایم اے میں 1980 میں 250 کیڈٹس جو تھے وہ انٹر ہوئے کاکل میں, اور اس میں سے 3 جو تھے وہ لیفٹیننٹ جنرل بنے, 7 یا 8 جو تھے وہ میجر جنرل بنے. یہ 22 گریڈ اور 21 گریڈ کے برابر کے ہیں, اور کچھ 24 کے قریب یا 23 کے قریب میرے کتاب میں یہ ڈیٹا ہے وہ بریگیڈیئر بنے. باقی سارے چھٹائی ہو گئی. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ میں اس طرف آ رہا ہوں, وہ ایک سوال ہے جس کی طرف میں آ رہا ہوں جب ہم اصلاحات کے حوالے سے بات کریں گے. ایک تو یہ بات ہو گئی کہ انگریز کے زمانے میں جو بھی معاملات تھے وہ لا اینڈ آرڈر کے ہوں یا ریونیو کلیکشن کے ہوں, لیکن جن لوگوں کو انگریز کی حکومت لے کے آتی تھی, ایک تو وہ پڑھے لکھے ہوتے تھے, اور دوسرا ان کے پاس ایک جو ہے آئینی ضمانت تھی. اس کے علاوہ ایک تو آئینی ضمانت ختم ہو گئی, پھر یہ سیاسی جو ہے معاملات شروع ہو گئے, پولیٹیسائزیشن جس کا آپ نے ذکر کیا, پھر اس میں جو کمپٹنس ہے وہ پیچھے ہٹ گئی, اور جو پولیٹیکل سپوائلز کی جو پارکنگ ہے وہ اس کا معاملہ شروع ہو گیا. اور اس میں ظاہر ہے پھر ایک کوئڈ پرو کو ہے کہ آپ نے سیاسی حکومت کے لیے کچھ کرنا ہے, سیاسی حکومت نے آپ کو نوکری دی ہے, تو یہ معاملات شروع ہو گئے. تو یہ تو اس کے اندر میں نے ایک پچھلا پروگرام کیا تھا تعلیم کے حوالے سے, اس میں ایک نقطہ یہ بھی اٹھا تھا کہ ہمارا ایک تعلیمی انحطاط بھی ہوتا چلا گیا. جیسے ابھی آپ نے اپنے 1964 کے بیچ کی بات کی جس میں آپ نے کہا کہ جی کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے اس میں. ہمارے ہاں اب معاملہ جو ہے چونکہ ہمارا تعلیمی انحطاط جو ہے بدقسمتی سے وہاں پہ پہنچ چکا ہے, اور میں نے سول سروس کے پچھلے کچھ چند سالوں کے پرچے دیکھے ہیں, ان کے اندر جو امتحان دینے والا ہے اس سے کرٹیکل تھنکنگ کا کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا. آپ نے بنیادی طور پہ جو رٹا لگایا ہوا ہے مختلف سبجیکٹس کا, وہ جتنا اچھا آپ نے رٹا لگایا ہوا ہے اتنا آپ بہتر جو ہے وہ اس امتحان میں کامیابی حاصل کر سکتے. اب آتے ہیں ہم اس طرف جو اصلاحات کا معاملہ ہے. آپ نے بیچ میں ایک بات کی لیٹرل انٹری کی. دنیا کے مختلف ممالک میں ہم نے دیکھا ہے کہ طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ جنہیں آپ ڈومین نالج یا ڈومین ایکسپرٹس کہتے ہیں ان کو حکومتیں لے کے آتی ہیں لیٹرلی. یہاں پہ معاملہ میرے خیال میں پولیٹیکل سپوائلز کا تھا, لیکن لیٹرل انٹری ایکسپرٹس کی تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی غیر مناسب بات ہے. میں تو بلکہ یہ سوچتا ہوں کہ جیسے جیسے جو ایکسپرٹیز بڑھتی جا رہی ہے اور اسپیشلائزیشن بڑھتی جا رہی ہے, یہ غیر مناسب نہیں ہوگا کہ ہم ایسے لوگوں کو لے کے آئیں. اور آپ کی کمیٹی نے اس کے اوپر کام بھی کیا, سو آئی وڈ لائک یو ٹو گیو اس سم آئیڈیا آف دا ورک دیٹ یو ڈیڈ, کہ وہ کوئی غیر مناسب بات نہیں ہے اگر آپ ڈومین ایکسپرٹ کو لے کے آتے ہیں لیٹرلی. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس زمانہ, اور میں اس طرف آ رہا تھا جو میں آپ کو ٹریس کر رہا تھا ہسٹوریکل ایوولوشن. آپ کو ایک اسٹیٹسٹکس میں فیڈرل گورنمنٹ کا دینا چاہتا ہوں. جی, آج کی دنیا آپ کو بہتر پتا ہے اٹس نالج اکانومی, ٹھیک ہے. آپ کی نیچرل ریسورسز, آئل, گیس,
ان چیزوں پر آپ ترقی نہیں کر سکتے. آپ کی کمپٹنس جو ہے وہ ہیومن کیپٹل کے اوپر اور وہ ٹیکنالوجی کو کس طرح سے آپ استعمال کریں گے اس پہ آپ کی ترقی ہوگی. فیڈرل گورنمنٹ میں اس وقت 26,000 آفیسرس ہیں جو گریڈ 17 to 22 آپ جانتے ہیں وہ آفیسر گریڈ جو ہے اس میں اس وقت سرو کر رہے ہیں. اس میں 26,000 میں سے صرف 6,000 جو ہیں وہ یہ کاڈر آفیسرس ہیں جو ڈی ایم جی کے ہیں, آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کے ہیں, پولیس سروس کے ہیں, فورن سروس کے ہیں, جو ینگ ایج میں ایک امتحان دے کے آ جاتے ہیں. مگر اعجاز 20,000 لوگ ہمارے پاس جو ہیں اس وقت وہ ایگریکلچر سائنٹسٹ ہیں, وہ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں, وہ اکانومسٹ ہیں, وہ فائنینشیل انالسٹ ہیں, وہ میڈیکل ڈاکٹرس ہیں اپنے اسپیشلائز فیلڈس میں, وہ انجینئرس ہیں سول کے, میکینیکل کے, ہائی ویز کے, اریگیشن کے. وی ہیو اے ریزروائر آف ہائیلی کوالیفائڈ and experienced experts. Just I'll give you an example of Pakistan Agriculture Research Council. اس کے اوپر میں نے رپورٹ بنائی. We have PhDs from Washington State University, from Colorado State University. وہ 17 گریڈ میں ریکروٹ ہوتے ہیں اور مشکل سے وہ 18 گریڈ میں 19 گریڈ میں جا کے ریٹائر ہو جاتے ہیں. نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے, نہ ان کا کوئی کریئر پروگریشن ہے, نہ ان کی کوئی اسکریننگ ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا حال کیا ہے کہ ہر پروجیکٹ جو ہے تو پھر اس ٹیلنٹ کو تو ہم نے ضائع کر دیا. وہی میں آپ کے سوال کا میں لیٹرل انٹری کی طرف آ رہا ہوں. جی تو میرا کہنا یہ تھا کہ وی شوڈ ہیو اے لیول پلئنگ فیلڈ فار آل آر آفیسرس whether they have come through the cadre comparative exam or they have come through the Public Service Commission through the lateral entry جو آپ بات کر رہے تھے. اور 19 گریڈ پہ جا کر ہم نے ایک نیشنل ایگزیکٹو سروس کا پروپوزل دیا ہے. وہ یہ ہے کہ اعجاز حیدر از این اسپیشلسٹ ان میڈیا مینجمنٹ, ٹھیک ہے, ہی از ورکنگ ان انفارمیشن منسٹری, اور عشرت حسین جو ہے وہ ڈی ایم جی کے امتحان سے آیا ہے. دونوں کو موقع دیا جائے اور ان قسم کے ڈومین ایکسپرٹ سب کو موقع دیا جائے کہ وہ کاڈر کے آفیسرز کے ساتھ کمپیٹ کریں. 19 گریڈ میں آنے کے بعد پبلک سروس کمیشن ان کا ریکارڈ دیکھے, ان کو ایک ریٹن سمری بنانے کے لیے دے کہ یہ پرابلم ہے پاکستان کا, آپ بتائیں کہ آپ اس کے آپشنز کیا ہیں اور آپ کی پریفرڈ آپشن کیا ہے. اس کے بعد انٹرویو بورڈ بیٹھے اور اس کی بیسس پر آپ لوگوں کو سلیکٹ کریں, اور جتنی پوزیشنز 20 گریڈ 21 22 کی ہیں they become open to these people who have come through the comparative process. چاہے وہ میڈیکل ڈاکٹر ہو, اگر وہ آ جاتا ہے تو ہم نے 4 کلسٹرز گورنمنٹ میں بنا دیے. ایک تھا اکنامک منسٹریز, کیا آپ روٹیٹ کریں گے فائنینس, اکنامک افیئرس, پلاننگ, اس منسٹریز میں آپ روٹیٹ کریں گے, اسی میں آپ پروموٹ ہوں گے. دوسرا تھا ٹیکنیکل, پاور, پیٹرولیم, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, انفارمیشن ٹیکنالوجی, اس قسم کی منسٹریز میں آپ نے روٹیٹ کرنا ہے. تیسرا جو تھا وہ سوشل سیکٹرز کا. ہم نے سوشل سیکٹرز کی طرف, کیونکہ ہیومن کیپٹل میری نگاہ میں سب سے امپورٹنٹ ہے, میں نے ایک نیا کلسٹر بنانے کی کوشش کی کہ ایجوکیشن, ہیلتھ, سوشل پروٹیکشن, یہ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں منسٹریز کے, یہ اس کلسٹر میں جائیں. اور چوتھا تھا جنرل مینجمنٹ کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے, کیبنٹ ڈویژن ہے, آپ اسی میں روٹیٹ کریں گے, آپ کی ڈومین نالج جو ہے وہ اس سے بڑھے گی, اور آپ رائز کریں گے آن دا بیسس آف یور پرفارمنس آن دا جاب, ناٹ آن دا بیسس آف سینیورٹی. ایگزیکٹلی. اور اب میں آتا ہوں, سنیں تو صحیح, جی یہ بات ہمارے جو اس وقت انٹائٹلڈ آفیسرس ہیں جو سینیورٹی کی بیسس پہ پروموٹ ہو کے سیکٹریز 40 میں سے 35-36 سیکٹریز بن گئے, انہوں نے اس کو ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کیا اور اس کو نہیں ہونے دیا. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا, اب میں آ رہا ہوں وہ جو آپ نے فوج کی مثال دی تھی, اور اس کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کے کوئی, جیسے آپ کے پی آئیز کہتے ہیں, کی پرفارمنس انڈیکیٹرز, کہ
کہ بھائی آپ کا ایک پورا, آپ نے پی ایم اے کی بات کی, وہاں سے آپ کا ایک ڈوسیے چلا آتا ہے, اس میں آپ سٹاف اپوائنٹمنٹس بھی ہوتی ہیں, آپ کے کورسز بھی ہوتے ہیں, آپ بے شمار چیزیں کرتے ہیں, آپ کی فیلڈ کی پرفارمنس ہوتی ہے, کمانڈ اینڈ سٹاف کی پرفارمنس ہوتی ہے, اور اس کی بنیاد پہ جو ہے, اور ساتھ آپ کا اپ انٹل دا رینک آف میجر آپ کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے. اس کے بعد پھر بورڈ بیٹھتا ہے جس کے حساب سے, اینڈ ناٹ ایوری ون کین گو اپ. اب اور یہ ایک بالکل اسٹینڈرڈ چیز ہے. یہاں پہ جیسے آپ نے بات کی کہ اگر ایک بندہ 17 میں ہے, 5 سال بعد 18 میں چلا جائے گا, 5 سال بعد 19 میں چلا جائے گا, تو وہ تو پھر آپ کے پاس کوئی انسینٹیو اسٹرکچر ہی نہیں ہے. آپ تو جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ بھی بیٹھ سکتے ہیں. آپ نے 5 سال بعد بیچ میں کورسز ہوتے ہیں, بٹ مور اور لیس ایوری ون از سورٹ آف گوئنگ اپ دا لیڈر. آپ نے اور ابھی بالکل آپ نے اچھی بتایا بات کہ کی. ابھی آپ نے بتایا اعجاز, آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ نے مجھے کمپلیٹ نہیں کرنے دیا وہ پی ایم اے کی اور ڈی ایم جی کی. میں آپ کو جو ایگزامپل دیتا تو دیٹ ول پروو یور پوائنٹ. تو وہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اور میں نے جو اصلاحات پروپوز کی ہیں اور جو کچھ اپروو بھی ہوئی ہیں, دے ایڈریس دا پرٹیکولر پرابلم آپ ریز کر رہے ہیں. تو اگر آپ مجھے اس کمپلیٹ کرنے دیں جی کہ ضرور 250 میں ضرور. سے صرف 3 یا 7 جو تھے 21 اور 22 میں ہوئے. 1980 میں سول سروس اکیڈمی میں 20 آفیسرز ڈی ایم جی میں ہوئے. اس میں سے 3 یا 4 جو تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے کسی وجہ سے. باقی میں سے سارے کے سارے 16 یا 17 آفیسر گریڈ 21 میں پہنچے, اور 14 آفیسر جو تھے اس بیچ کے وہ گریڈ 22 میں پہنچے. کیونکہ ہم نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے اس میں گھوڑے اور گدھے میں کوئی تمیز نہیں ہے. تو میری جو پروپوزلز ہیں, اگر آپ غور سے اس کو سنیں تو آپ کا جو بڑا اچھا سوال ہے اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. ہم نے اسٹارٹ کیا کہ جو انڈکشن پروسیس ہے اس وقت جو سول سروس کا امتحان ہے, یہ بڑا ناقص امتحان ہے. اس بالکل میں سر. میمورائزیشن کی, جیسے آپ نے بات کی, ہم نے ڈومین نالج پہ ان کو کہا کہ ملٹیپل چوائس کے ان کو سوال دیے جائیں پریلیمنری ایگزام سے, اور اس میں سے اسکرین کر کے آپ ان کو ریٹن ایگزام کی طرف لے کے جائیں. اور ریٹن ایگزام میں آپ نے اگر آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس یا ٹیکسیشن کرنی ہے تو آپ کو 2 پرچے فائنینشیل مینجمنٹ کے اور اکاؤنٹنگ کے آنے چاہیے. آج حال یہ ہے کہ آپ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس میں بیٹھے ہیں, ٹیکسیشن میں بیٹھے ہیں, آپ انگلش لٹریچر کے ایم اے ہیں, آپ کو بیلنس شیٹ پڑھنی نہیں آتی. تو ہم نے یہ انٹروڈیوس کیا. وہاں سے پھر آپ جائیں گے اور انٹرویو دیں گے, اور انٹرویو میں بھی ہم نے اسٹرکچرڈ انٹرویو جیسے فوج میں ہوتے ہیں, اسٹرکچرڈ انٹرویوز. یہ نہیں کہ جی اس گورنر کا کیا نام ہے, اس کی کرکٹ ٹیم نے یہ کیا. I mean, it's total nonsensical kind of interviews. ہم نے کہا کہ اسٹرکچرڈ انٹرویوز جو ہوں گے, اور جس نے جو پریفرنس دیا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں فورن سروس میں, اس سے آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے متعلق بات کریں گے, ڈسکشن کریں گے. سیکنڈ اسٹیج جو تھا وہ تھا ٹریننگ کا. جیسے میں نے 20 سال سے کمانڈ اسٹاف کالج بھی جاتا ہوں, این ڈی یو بھی جاتا ہوں, انفینٹری اسکول بھی جاتا ہوں لیکچر دینے کے لیے. کیا وہاں پر جو ٹریننگ ہے اس میں وہ رات کے 12 بجے تک پڑھتے ہیں, اور کیونکہ ان کا فیوچر اس کے ساتھ ہے, تو ہم نے کہا کہ ٹریننگ کو آپ نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے. ایک ہے جنرلائز ٹریننگ, دوسری ہے اسپیشلائز ٹریننگ. کہ آپ نے اگر اسپیشلائز کرنا ہے کہ میکینیکل انجینئرنگ کے فیلڈ میں آپ جا رہے ہیں, تو آپ کو ہائی وے اتھارٹی کے اکیڈمی میں نہیں جانا ہے, آپ نے میکینیکل انجینئرنگ کے اکیڈمی میں جانا ہے. وہاں پہ اپنی نالج اپڈیٹ کرنی ہے, اور اس کا اسکور جو ہوگا ایم سی 18 گریڈ پر, سینئر مینجمنٹ, پورا ہم نے سسٹم بنایا. اس کے امتحان کے نمبر جو ہیں وہ آپ کے پروموشن پالیسی کے ساتھ لنک ہوں گے. آج وہ کوئی لنکیج نہیں ہے. تو ٹریننگ کے اوپر ہم نے بڑا ایمفیسائز کیا. تیسرا ایلیمنٹ تھا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. اگر اعجاز آج تم وہ ان کی اے سی آر دیکھو, میں کیونکہ ہائی پاور سلیکشن بورڈ میں پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھتا تھا, 80
20% لوگوں کو آؤٹ اسٹینڈنگ رپورٹ ملتی تھی. میں نے کہا یار میں نے اسٹیٹ بینک چلایا تھا, وہاں پر ہم نے فارمولا بنایا تھا کہ 20% ول بی آؤٹ اسٹینڈنگ, 60% ول بی ایوریج اور سیٹسفیکٹری, اینڈ 20% ول بی بلو ایوریج. یہاں جس کو دیکھو اس کی رپورٹ جو ہے وہ بڑی زبردست رپورٹ ہے. تو ہم نے سبھی چیتے بیٹھے ہوئے. ہاں, اور ہم نے گولز کہا کہ یہ گول ہیں آپ کے اور یہ کے پی آئیز ہیں, آپ دونوں اس کے اوپر سائن کریں گے اور آپ کی ایویلویشن جو ہوگی وہ ان کے پی آئیز کی بیسس پہ ہوگی. اینڈ آؤٹ آف دی ٹوٹل اسٹریم only 20% will go toward outstanding, 60% جو نارمل ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے اس کے حساب سے. 15 سال سے یہ چل رہا ہے سلسلہ, اسٹیٹ بینک اس کی پہ چل رہا ہے. اور چوتھا جو اس کے ساتھ کیا ہم نے کہ پروموشن میں پرفارمنس اور یہ جو ٹریننگ ہے اس کے 40, 50, 30 نمبر رکھے, اور بورڈ کو بھی 30 نمبر کا اختیار دیا کہ وہ دیکھیں کہ اس میں پوٹینشیل ہے کہ یہ آگے جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا. یہ پروموشن پالیسی اپروو ہو گئی ہے کیبنٹ سے. اطہر من اللہ صاحب کے سامنے اس کو اپوز کیا, جو لوگ سپرسیڈ ہوئے انہوں نے کہا نہیں یہ سسٹم بہت اچھا ہے, اس کو آپ چلنے دیں. لیکن وہ ابھی تک کے پی آئیز ہی لوگوں نے نہیں بنانے دیے, کیونکہ جو ہوتا ہے امپلیمنٹیشن وہ تو وہی آفیسرز کر رہے ہیں جن کی کرسی جو ہے خطرے میں ہے. پانچواں جو حصہ تھا اس اصلاحات کا وہ یہ تھا کہ آپ کی جو کمپنسیشن ہے وہ آپ کی پرفارمنس کے حساب سے ہوگی. جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہوگا اس کو ڈبل انکریمنٹ ملے گا, اور جو بلو ایوریج ہے اس کو کوئی انکریمنٹ نہیں ملے گا. اور چھٹا تھا کہ 20 سال کی سروس کے بعد اگر آپ کی 3 خراب رپورٹیں ہیں بلو ایوریج, یا آپ پروموشن سے سپرسیڈ ہو جاتے ہیں, تو آپ کو کمپلسری ریٹائر کر دیا جائے گا. آج یہ کوئی ریٹائرمنٹ کا نہیں ہے. یہ بھی چیلنج ہوا کورٹ آف لا میں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپہولڈ کیا کہ یہ جو ہے پروموشن اینڈ سیورنس, these are not the rights of the civil servant, that is the prerogative of the state, and if state follows a particular process, آپ بالکل. تو یہ ہم نے اصلاحات جو ہیں آپ کے سوال کے جواب میں بتانا چاہ رہا تھا کہ پورا ویلیو چین جس کو میں کہتا ہوں فرام انڈکشن ٹو ریٹائرمنٹ, اس کو ہم نے پالش کیا ہے. اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپروو ہو گئی ہیں, کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک امپلیمنٹیشن میں, کیونکہ یہی لوگ جن کی کرسی خطرے میں ہے یہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کی پاورز ہیں, انہوں نے اس کو ڈریگ کرنا شروع کر دیا ہے. ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل ول بھی چاہیے. اس میں کورٹس نے بھی جو ہے نا اس کو بہتر انداز میں دیکھنا ہے, کیونکہ یہاں پہ تو اب یہ معاملہ ہے کہ کوئی بھی جا کے اسٹے لے سکتا ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے جو آپ نے بات کی انفنٹری اسکول کی, یا این ڈی یو کی, یا کمانڈ اسٹاف کالج کی, یا ایئر وار کالج ہو گیا, نیوی وار کالج. اسکولز آف انسٹرکشن جو ہیں ملٹری میں, جو کریئر آفیسرز ہوتے ہیں وہ کمانڈ کرتے ہیں, جو کریئر آفیسرز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹنگ اسٹاف پہ ہوتے ہیں. رائٹ. ہم سول سروس میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس کو آپ نے راستے سے ہٹانا ہے, ایک طرف لے جانا ہے, اس کو آپ اسکول آف انسٹرکشن میں بھجوا دیتے ہیں, جو کہ میرے خیال میں ایک انتہائی غیر مناسب بات ہے کہ بھائی اسکول آف انسٹرکشن شوڈ ہیو دا بیسٹ آفیسرز کمانڈنگ دیم, شوڈ ہیو دا بیسٹ آفیسرز ایز ڈائریکٹنگ اسٹاف. تو اب مجھے نہیں پتا کہ ان اصلاحات میں, مجھے یقین ہے کہ آپ نے یہ بھی سجیسٹ کیا ہوگا. ایک اور جو بات ہے جو میں which we have implied, کہ ایک ہی طرح کا امتحان جیسے آپ نے کہا لینے کی کیا ضرورت ہے بھائی. آپ نے اگر مطلب پولیس سروسز کے لیے آپ علیحدہ امتحان رکھیں, اس میں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی لیں, اس کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی جو ہے وہ سروس کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہو. اسی طرح جو فورن سروس ہے اس کے لیے آپ علیحدہ امتحان رکھیں, علیحدہ اس کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ لیں, علیحدہ ایپٹیٹیوڈ دیکھیں. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں, جیسے آپ نے پہلے کہا کہ نالج اکانومی اور ڈومین ایکسپرٹیز کا زمانہ ہے, اگر یہ چیزیں ہم نہیں کر پائیں گے تو ریاست کو اور چلانے کا کی جو سروس ہے اس میں کوئی امپروومنٹ ہی نہیں ہو پائے گی. بالکل آپ کی بات 100% وجہ ہے اور میں اگری کر رہا ہوں. تو میں نے جب آپ کو انڈکشن کی بات کی تھی تو اس میں یہی تھا کہ اگر آپ نے فورن سروس کے لیے الگ امتحان لینا اس وقت پبلک سروس کمیشن کے لیے فزیکلی پاسبل نہیں ہے.
ہم نے ان کی Okay. کیپیسٹی دیکھی, ہم نے ان کی آٹومیشن دیکھی, بہت انٹینس ان کا ہم نے سروے کیا. دے کی ناٹ ڈو دس. تو ہم نے یہ Okay. پریلیمنری ایگزام جو کیا, جو ملٹیپل چوائس کا ہے, وہ آٹومیٹڈ ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی اسکریننگ ہو جائے گی ان کینڈیڈیٹس کی کہ جو کہ نیکسٹ اسٹیج پر کوالیفائی کرتے ہیں. تو نمبر شرنک ہو جائیں گے. اب جب نمبر شرنک ہوتے ہیں تو آپ کے پرچے جو ہیں دے آر ریلیٹڈ ٹو یور پریفرڈ آپشن. اگر آپ فارن سروس کی جیسے آپ نے بات کی تو 2 پرچے آپ کو دینے پڑیں گے انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور ڈپلومیسی میں, ورنہ آپ فارن سروس میں سلیکٹ نہیں ہوں گے. اور آپ کا جو انٹرویو ہوگا اور جو آپ کا سائیکومیٹرک ٹیسٹ ہے وہ اس لیے ہوگا کہ آپ کو فارن سروس کے لیے آپ قابل ہیں کہ نہیں, آپ کی سوشل اسکلز ہیں کہ نہیں ہیں, آپ کی انٹرپرسنل اسکلز ہیں کہ وہاں پہ آپ لوگوں سے ملیں گے, آپ ان کو کنونس کریں گے. اگر آڈر اینڈ اکاؤنٹس میں آپ کو سوشل اسکلز کی اتنی ضرورت نہیں ہے, تو جو سائیکومیٹرک ٹیسٹ آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے, وہ ہم نے جیسے برٹش سول سروس کی ہے کہ جو آپ نے جس سروس میں جانا ہے اس کے حساب سے آپ کا پرسنالٹی ٹیسٹ ہوگا. ایک تو یہ بات. دوسرا, ہم نے ان کی جو ڈائریکٹنگ اسٹاف ہے, اٹ از سو امپریسو کہ جب کمانڈ اسٹاف کالج میں جائیں تو 4 اسٹار جنرلز 3 اسٹار جنرلز کی انہوں نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں who are members of the directing staff, and that is the motivation. اور جو جتنے بھی میں نے ڈائریکٹنگ اسٹاف دیکھے وہ سارے جنرلز بن گئے کیونکہ they were selected as you very rightly pointed out کہ انسٹرکشن, کمانڈ اینڈ اسٹاف تینوں میں جب ایکسیل کریں گے تو وہ جائیں گے. تو میں نے جتنے بھی نیشنل مینجمنٹ کالج ہے جو اس وقت NSPP ہے اور نیم ہے جہاں آپ جاتے ہیں لیکچر دینے کے لیے, ان کی ڈائریکٹنگ اسٹاف کی سیلریز میں نے ڈبل کرا دی ہیں کہ اٹریکٹ کریں ہم اپنے آفیسرس کو آن دا سیم انالوجی آف دی آرم فورسز, کہ آرم فورسز میں جو ٹاپ ہیں. اچھا, ایک اور میں آپ کو اپنی فرسٹریشن اور فیلئر بتاتا ہوں. جب میں نیشنل کمیشن فار گورنمنٹ ریفارمز کا چیئرمین تھا ان دا PM آفس, تو میں نے کینیڈی اسکول کے ساتھ ایک پروگرام بنایا ورلڈ بینک سے کہہ کر کہ ہمارے جو پوٹینشیل آفیسرس 21 اور 22 میں جا رہے ہیں ان کو آپ نے لیڈرشپ کے لیے تیار کرنا ہے ایٹ کینیڈی اسکول. انہوں نے سب نے ماسٹرز وہاں سے کیا. واپس آ کے میرا ارادہ یہ تھا کہ جیسے آپ نے کہا ان کو ساری اسکولس آف انسٹرکشن میں ہم ڈائریکٹنگ اسٹاف بنائیں گے. اعجاز سب نے سفارشیں کر کے نوکریاں لے لیں, کسی نے ورلڈ بینک میں لے لی, کسی نے ایشین بینک میں لے لی, کیونکہ ان کی CV اتنی زبردست ہو گئی, ہارورڈ کی ڈگری ہو گئی. میں نے کہا مجھ سے زیادہ بیوقوف کوئی آدمی نہیں ہے کہ میں نے اتنا خرچہ بھی کرایا اور ان کے پرسنل گینز کے لیے ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو یہ بھی ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ فوج میں سفارش نہیں ہوتی ہے. فوج میں تو آپ کا ملٹری سیکٹری کا جو ڈوسیئر آپ نے بتایا وہ ڈوسیئر اسپیکس فار اٹ سیلف. یہاں تو وہ سفارش آ جائے گی نہیں جی اس کو آپ نہ لگائیں. ایک نے جا کے ٹریننگ انسٹیٹیوشن میں کام نہیں کیا. تو دیٹ از مائی فرسٹریشن. اس کو نہیں, I completely understand, I hear you. لیکن اس کا بھی طریقہ نکالا جا سکتا ہے. میں اس سلسلے میں میرے خیال میں 1 سے ہمیں زیادہ پروگرامز کرنے پڑیں گے ڈاکٹر صاحب, اور آپ سے مزید گفتگو کرنے کا بھی موقع ملے گا. لیکن میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور ہم سے یہ بات کی, کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اس کے حوالے سے کچھ بات ہو جائے تاکہ ہمارے سامنے بھی تصویر تھوڑی سی واضح ہو جائے کہ جو کام آپ نے کیا تھا وہ کیا کیا تھا جس کے بارے میں آپ نے بتایا ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ ابھی معاملات جو ہے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. بائی دا وے میں آپ کو آئی مسٹ کنگریچولیٹ یو, ابھی آپ کی نئی کتاب بھی لانچ ہوئی ڈھاکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی. تو وہ کتاب بھی ہم جو ہے نا اب چونکہ وہ دستیاب ہو چکی ہے تو آئی ول پک اٹ اپ ڈیفینیٹلی. مجھے ویسے یہ موقع ملا تھا, آپ کی ایک پچھلی کتاب کا میں نے انٹرویو کیا, آپ سے انٹرویو کیا تھا, اس کو ریویو بھی کیا تھا ڈان میں. تو اس کتاب کو بھی پڑھیں گے اور اس کتاب کے حوالے سے بھی آپ سے گفتگو کریں گے. تو آج کی نشست میں تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے. اگلی نشست تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.
شکریہ بہت بہت اعجاز. تھینک یو ڈاکٹر صاحب.